बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मैं अपनी कहानी सुनाने से पहले अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम नजमुर रजाल है और मैं एक जिनज़ादा हूँ और आज आपको अपनी कहानी खुद सुनाता हूँ। मैं एक घर के सहन में लगे पीपल का मुकीम हूँ जिसके नीचे वो अक्सर आकर नॉवल पढ़ती रहती है। उसका नाम तो बिल्कीस था, पर उसके घर वाले उसे बाली कहकर बुलाते थे। वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस पर आशिक हूं तो ऐसी कोई बात नहीं। बस जब वो नॉवल पढ़ती थी तो मैं भी ऊपर पेड़ पर बैठा उसके नॉवल पढ़ता रहता हूं। दोपहर होने वाली थी और मैं बाली का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक अपने कमरे से निकली नहीं थी। अचानक वो चीखती हुई अपने कमरे से निकली। अम्मा, मेरा नया नॉवल नहीं मिल रहा, कहीं आपने तो नहीं छुपा लिया? अम्मा जो चूल्हे पर बैठी नाश्ता बना रही थी, उससे से अपनी जूती उतार कर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, मनहूस, कहीं सुबह सुबह ना नमाज ना कुरान, उठते ही इन मनहूस नॉवलों का नाम, आज तेरे ये सारे नॉवल अपने चूल्हे में डालकर झोंक दूंगी। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह हमारी बेटी को डांट रही हो? बाली का अब्बा बशीर अपनी धोती चढ़ाता हुआ कमरे से निकलते हुए बोला और प्यार से अपनी लाडली को देखने लगा। आपके और आपकी अम्मा के इस लाड प्यार ने इस लड़की का खाना खराब कर दिया है। ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, ना किसी काम में मेरा हाथ बटाती है। आपने जो इसे 10 जमातें पढ़ाई है ना, तो इसका और कोई फायदा तो हुआ नहीं, बस कहानियां पढ़ लेती है। उसकी माँ रजिया बशीर को टोकते हुए बोली, तुझे नहीं तो क्या मोहल्ले की लड़कियों को बुलाकर बोलूंगी मैं? तू अपनी जवानी में ऐसी नहीं थी, तुम पता नहीं किस पर गई हो, बदनस्ली कहीं की। उसकी माँ दूसरा जूता उठाते हुए बोली, बदनस्ली को बोलती हो रजिया, अच्छी तरह जानती हो जवानी में तुम क्या गुल खिलाती थी। अचानक दादी भी अपने कमरे से निकली और बोली, दादी जान, अम्मा ने मेरा नॉवल छुपा लिया है। बाली ने अपनी माँ की शिकायत लगा दी। पगली, तेरी माँ ने नहीं, मैंने ही संभाल कर रखा है। रात तो दरख्त के नीचे भूल गई थी ना, तो मैंने ही उठाकर उसे अलमारी में रख दिया था। दादी ने उसे बताया और पूछा कि वो खूबसूरत जिन वाली कहानी की आखिरी किस्त आई कि नहीं, और तुमने मुझे रात सुनाई क्यों नहीं? ये सुनकर रजिया अपना सर पकड़कर बैठ गई, जिसे देखकर बशीर भी मुंह छुपाकर हंस पड़ा। ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया और ना ही मैं कभी उनके मामलात में दखल देता था। हाँ, कभी कभी बाली के नॉवल जरूर चुरा लेता था और पढ़ने के बाद वापस वहीं रख देता था। ये मकान कभी हिंदुओं का था जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। वो इस पीपल के दरख्त की पूजा करते थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ये तरह तरह की चीजें उस दरख्त पर लटकाते थे जिससे मुझे बहुत परेशानी होती। उन लोगों के इंडिया जाने के बाद ये मकान काफी अरसे तक बंद रहा। फिर ये लोग आ गए। अल्लाह भला करे इस रजिया का, जिसने आते ही इस दरख्त को इन चीजों से पाक कर दिया। इन लोगों में नोक झोंक होती रहती थी और मैं अच्छी तरह जानता था कि ये लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। गरीब थे पर बहुत खुश थे, और बाली तो इन सब की लाडली थी, खास करके अपनी दादी की। बाली का एक छोटा भाई मुनीर भी था, जिसको ये प्यार से मोनी कहकर बुलाते थे, जो अपनी माँ का लाडला था। तो चलते हैं दोबारा स्टोरी की तरफ। एक शाम बाली अपनी सहेली फाखरा के घर आती है तो वहां उसे फाखरा के बाप के साथ एक अजीब आदमी नजर आया, जिसको एक बड़ी पगड़ी बंधी हुई थी और गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हुई थी। वो तो चारपाई पर बैठा था, मगर फाखरा का बाप और माँ उसके सामने जमीन पर बैठे हुए थे। बाली जैसे ही फाखरा के घर दाखिल हुई तो वो आदमी भी बाली को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, और बाली उसकी नजरों से घबराकर गुजरती हुई फाखरा के कमरे में दाखिल होते ही उससे पूछने लगी, कौन है ये आदमी? ये हमारा रिश्तेदार है, बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, फाखरा ने उसे बताया। पहुंचा हुआ? क्या मतलब? इतना छोटा सा तो कद लगता है,
اس کا دروازے کی کنڈی تک بھی بڑی مشکل سے ہاتھ پہنچے گا۔ بالی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ارے پگلی، میرا مطلب ہے وہ بہت بڑا عالم اور کامل آدمی ہے۔ فاخرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، عالم اور کامل لوگ کسی کی بیٹیوں کو ایسے گھورتے نہیں ہیں جیسے یہ مجھے گھور رہا تھا۔ بالی نے لاپرواہی سے کہا، ارے تجھے ہمارے گھر میں پہلی بار دیکھا ہوگا نا، تو تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، اور تو پاگل ہو گئی ہے۔ ہمارے ابا تو ان سے پاؤں پڑ کر ملتے ہیں، اور وہ میرے اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ملتا ہے۔ بالی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔ پیر صاحب کی بہت سی کرامتیں ہیں جو ابا اور اماں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار کیا ہے اور کسی بڑے ولی کا فیض ملا ہوا ہے انہیں۔ جس طرح تو اور میں باتیں کر رہے ہیں نا، اس طرح وہ ولیوں سے باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے فقیر ان کے قبضے میں ہیں۔ فقیر مطلب؟ بالی نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ فقیر جن کو بولتے ہیں، فاخرہ نے کہا۔ یہ سن کر بالی کی ہنسی نکل گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ اچھا سن، ان کی ایک کرامت سناتی ہوں۔ جو 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر سے چوری ہو گئی تھی جس میں اماں کے زیورات اور کچھ پیسے تھے۔ پیر صاحب نے اپنی کرامت سے چور حاضر کیے اور ہماری چوری بھی واپس مل گئی۔ اچھا بابا، مان گئی تیرے پیر صاحب کو۔ گھر جا رہی ہوں، میں رات کا کھانا بھی بنانا ہے، اور نہیں تو اماں کی جوتیاں اٹھنے میں دیر نہیں لگتی، یہ تو تجھے پتا ہی ہے نا۔ وہ جب گھر آئی تو بار بار اسے پیر صاحب کی چبھتی ہوئی نگاہیں یاد آ رہی تھی کہ کتنی عجیب نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے فاخرہ کی باتیں یاد آ گئیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، ہو سکتا ہے اس کا وہم ہو۔ رات کو اس نے ساری باتیں اپنی دادی کو بتائیں تو دادی نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، یہ دنیا تو ان کامل بزرگوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہے، ورنہ ہمارے قلوب تو اتنے میلے ہو چکے ہیں کہ یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ ایک رات گھر میں چور گھسے، ان کی آواز سے بالی کے باپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور چور چور کی آواز لگانا شروع کر دی، جس پر چور فائرنگ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر بھاگ گئے۔ فائرنگ کی آواز سے گھر والے اٹھ بیٹھے اور چیخنے لگے۔ بالی بدحواسی میں اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ آواز پر سارا گاؤں ان کے دروازے پر جمع ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ کون تھے، کتنے تھے۔ بشیر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کون تھے، وہ نقاب میں تھے اور 3 آدمی تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے کہا کہ چور تو بھاگ گئے ہیں، اللہ نے آپ کے سروں کی خیر کر دی، باقی کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا۔ یہ سننا تھا کہ رضیہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہائے اللہ، بالی کے ابا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ بالی اور اس کا باپ کمرے کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا؟ وہ ہماری بالی کے جہیز کے سارے زیورات اور پیسے لے گئے ہیں۔ رضیہ اپنی کھلی ہوئی صندوق کی طرف اشارہ کر کے روتے ہوئے بولی، اور سب پریشان ہو گئے۔ بشیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ ہماری زندگی بھر کی حلال کمائی کی جمع پونجی تھی، ایک دن ضرور مل جائے گی۔ ان لوگوں کو غمگین دیکھ کر پہلی بار مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہماری دنیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرتا یا خود کو کسی انسان کے سامنے ظاہر کرتا تو ہماری برادری مجھے سرکش قرار دے کر نکال دیتی، اور میں ایک سرکش جنزادہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ بشیر نے پولیس میں بھی رپورٹ لکھوائی، پر کچھ نہیں ہوا۔ بالی بھی اپنی ماں کو اداس دیکھ کر بہت دکھی ہوتی تھی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا، پر کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن فاخرہ کی ماں رضیہ کے گھر آتی ہے اور رضیہ سے کہتی ہے کہ آج تک نہیں سنا کہ کبھی پولیس نے کوئی چوری واپس کرائی ہو۔ میری مانو تو کل جمعرات ہے، ہمارے گھر پیر صاحب آئیں گے جو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں اور ایسے کاموں کے ماہر ہیں۔ وہ جنات کے ذریعے چوروں کو پکڑ لیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں کل انہیں آپ کے پاس لے آؤں۔ رضیہ نے کہا میں بشیر سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ رات کو جب رضیہ نے بشیر سے پوچھا تو وہ مان گیا، کیونکہ پیر صاحب کی کرامات کے بارے میں اس نے بھی کافی کچھ سن رکھا تھا۔ اس طرح جمعرات کو انہوں نے پیر صاحب کی دعوت رکھ لی۔ آخرکار جمعرات کو پیر صاحب ان کے گھر آ گئے۔ اس کے لیے صحن میں چارپائی رکھی گئی جس پر وہ بیٹھا تھا۔ بشیر اپنی بیوی اور ماں اور بیٹے کے ساتھ زمین پر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بالی اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔
پیر صاحب تسبیح پھیرتا ہوا گھر کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پانی مانگا تو بشیر نے بالی کو آواز دی۔ بالی اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی گلاس لے آئی تو پیر صاحب پھر اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلاس ہاتھ میں پکڑنے لگے اور بالی گھبراتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیر صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور پھر بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چوری تو آپ کی ہر حال میں مل جائے گی، لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری مرشد سائیں؟ بشیر نے حیرانی سے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر کے اس پاس ایک دیچکی دفن ہے جس میں بہت سارا سونا پڑا ہے۔ پیر صاحب نے جب یہ کہا تو وہ بشیر اور رضیہ ایک دوسرے کی طرف خوشی اور حیرت سے دیکھنے لگے اور ساتھ دادی کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ پھر حیرانی کسی کیفیت میں بشیر کہنے لگا کہ سائیں، ہم نے تو کوئی ایسی دیچکی یہاں نہیں دیکھی۔ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ گھر ایک امیر ہندو سنار کا تھا۔ وہ لوگ چوری کے ڈر سے اپنا سونا زمین میں دفن کرتے تھے، اور جب پاکستان آزاد ہوا اور فسادات شروع ہوئے تو یہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور وہ دیچکی یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے، پیر صاحب نے بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مسئلہ ہے مرشد سائیں؟ بشیر نے اداس ہوتے ہوئے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دیچکی کس طرف دفن ہے۔ اب تم سادے گھر کی کھدائی تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گھر بھی بہت بڑا ہے۔ پیر صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو آپ مرشد سائیں، تو اب اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی بتائیں۔ میں بہت غریب ہوں سائیں، زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گا، اور بے شک دیچکی کا آدھا سونا آپ رکھ لینا۔ بشیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہ بابا نہ، یہ صدقہ تو ہم لوگوں پر حرام ہے، یہ دیچکی آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ مجھے بس 3 راتیں آپ کے گھر میں چلہ کاٹنا پڑے گا، اور ہاں، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے یہ بات باہر کسی کو بتائی تو یہ سونا حکومت یا پولیس بھی لے سکتی ہے، پھر تو آپ لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ پیر صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تو بشیر اور رضیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ نہیں سائیں نہیں، یہ بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے ایک پاک دامن لڑکی بھی چاہیے جو میرے چلے کے دوران سفید چادر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے گی۔ پیر صاحب کی بات سن کر وہ دونوں چپ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن یہ پاک دامن لڑکی کہاں سے لائیں گے ہم؟ بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ارے وہ اپنی بالی ہے نا، رضیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کہیں آپ اس لڑکی کی بات تو نہیں کر رہے جو ابھی میرے لیے پانی لے کر آئی تھی؟ پیر صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو دونوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ماشاءاللہ، بہت برکت والی بیٹی ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ اس کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر رضیہ اور بشیر جذباتی ہو کر دادی کی طرف دیکھنے لگے اور دادی نے پیار سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، جب آپ بولیں گے میں آ جاؤں گا، پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو بشیر نے کہا کہ سائیں، نیک کام جتنا جلدی ہو تو بہتر ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں کل رات ہی آ جاؤں گا، تم لوگ میرے لیے کمرہ تیار رکھنا۔ پیر صاحب کے جاتے ہی یہ لوگ خوشی سے جھومنے لگے اور میں حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ دیچکی تو مجھے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو پیر صاحب کو نظر آ گئی تھی۔ یہ پیر صاحب تو سچ میں پہنچے ہوئے لگ رہے تھے۔ بالی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے پیر صاحب سے ڈر لگتا ہے، میں ان کے ساتھ چلے پر نہیں بیٹھوں گی۔ ارے بیٹا، وہ تو اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے ڈر کیسا؟ میں تو اسی وقت ان کی مریدنی بن گئی جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صدقہ نہیں لیتے، یہ دیچکی تم لوگوں کو ہی مبارک ہو، اللہ انہیں لمبی عمر دے۔ دادی بالی کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی ہو جائے میں پیر صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، بالی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ کیسے نہیں بیٹھے گی؟ تیرا باپ بھی بیٹھے گا، رضیہ جوتی اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ابا کو ہی بٹھا دو، پر میں نہیں بیٹھوں گی۔ ہاں تیرا باپ اگر پاک دامن ہوتا تو ضرور بٹھاتی، رضیہ بشیر کی طرف تنزیہ دیکھتے ہوئے بولی، جس پر مونی اور دادی ہنسنے لگے۔ ارے آپی، تو ڈرتی کیوں ہے؟ پیر صاحب جب چلہ کاٹ رہے ہوں گے تو تم سفید چادر میں چھپ کر اپنا ناول پڑھنا، پیر صاحب کو کون سا پتا چلے گا کہ تو ناول پڑھ رہی ہے یا قرآن؟ مونی اسے مشورہ دیتے ہوئے بولا۔ رضیہ یہ سن کر غصے سے جوتی اٹھانے لگی، پر اسے جوتی نظر نہ آئی کیونکہ اپنی دونوں جوتیاں تو وہ پہلے ہی پھینک چکی تھی۔ یہ دیکھ کر دادی بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شکر کر بیٹا، تیری بیوی کو اللہ نے صرف 2 ٹانگیں دی ہیں، اگر 4 ہوتی تو اس کے پاس ہمیں مارنے کے لیے بھی 4 جوتیاں ہوتی۔
یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ آخرکار بڑی مشکل سے بالی بھی راضی ہو گئی۔ کافی دنوں کے بعد آج مجھے یہ لوگ خوش نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں اس پاس کسی تیزکی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ پر یہ پیر صاحب جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ آخر وہ گھڑی بھی آ ہی گئی جس کا مجھے انتظار تھا۔ پیر صاحب ان کے گھر آ گیا۔ رات کا کھانا بھی اس نے گھر کھایا۔ بالی کو سفید چادر میں اس کے سامنے لایا گیا تو پیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بشیر کو حکم دیا کہ بالی کو الگ کمرے میں بٹھائے اور قرآن پڑھنے کا کہے، اور بشیر بالی کو اس کے کمرے میں لے آیا تو بالی نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے ڈر کس بات کا، ہم ساتھ والے کمرے میں تو ہوں گے، بس تو بیٹھ کے قرآن پڑھ اور گھبرا مت۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تو پیر صاحب نے کہا کہ میں ساری رات صحن میں چلہ کاٹوں گا، تب تک بالی کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، اور آپ کو کسی بھی قسم کی آواز آ سکتی ہے پر آپ دھیان مت دینا، کیونکہ یہ جنات کی آوازیں ہوں گی جو میرا چلہ خراب کرنے کے چکر میں ہوں گی۔ آپ لوگ بس اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ یہ سن کر بشیر چلا گیا۔ پیر صاحب نے اپنی جیب سے کوئی سفوف نکالا اور پانی کے جگ میں ڈال دیا، اور بشیر کو آواز دی اور اسے کہا کہ یہ دم کیا ہوا پانی ہے، تم بھی پیو اور بالی کے علاوہ سب کو پلاؤ۔ یاد رکھنا اب بالی کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔ بشیر پانی لے کر سب کو پلانے لگا۔ اب میں پیر صاحب کی پوری کہانی سمجھ چکا تھا۔ اس پانی میں نشے کی گولیوں کا سفوف تھا۔ وہ یہاں صرف اپنی ہوس پوری کرنے آیا تھا جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ مجھے انسان ذات سے نفرت سی محسوس ہونے لگی جو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی کی بھی معصوم زندگی سے کھیل لیتے ہیں۔ مجھے بشیر پر بھی غصہ آنے لگا تھا جو دیکھتی کی لالت میں اپنی چوری بھی بھول چکا تھا اور اپنی معصوم بیٹی کو آگ میں جھونک رہا تھا۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، سبھی سو چکے تھے۔ پیر صاحب اٹھے اور بالی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو بالی آنکھیں موندے دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ قرآن اس کی گود میں تھا، شاید وہ تھک چکی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سے اس نے آنکھیں کھولی۔ پیر صاحب نے کہا نہیں، آنکھیں مت کھولو، بس میرا چلہ ختم ہونے والا ہے۔ بالی ڈر رہی تھی اور خود ہی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے قرآن اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا اور کہا اپنی آنکھیں مت کھولنا بالی، کیونکہ یہاں جنات آ چکے ہیں جو میرا چلہ خراب کرنے کے لیے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کمرے سے بھاگ جاؤ۔ تمہیں بس ڈرنا نہیں ہے، اگر تم نے آنکھیں کھولیں تو وہ تمہاری گردن توڑ دیں گے۔ یہ سن کر بالی کی بند آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پیر صاحب یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کنڈی چڑھانے لگا اور بالی کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ بالی کے گال پر پھیرنے لگا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ایک طرف ہمارے اصول تو دوسری طرف بالی کی زندگی۔ یا اللہ، تو مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، آج بھی کسی کو بھیج دے میرے مولا۔ اچانک مجھے کمرے سے بالی کی چیخ کی آواز سنائی دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرا قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور میں نے دروازے کی کنڈی زور سے کھڑکا دی۔ پیر صاحب ایک دم چونک اٹھے۔ یہ کون آ گیا اس وقت؟ گھر والے تو صبح تک بے ہوش ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ اس نے دل میں سوچا اور دروازہ دوبارہ بجنے لگا۔ بالی بھی آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید اس کی چیخ سے بابا آ گئے۔ پیر صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ میں اب خود کو ظاہر کر چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ پیر صاحب نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا۔ میں ایک جن ذات ہوں، میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نکل جا یہاں سے، تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں، اور یہ ایک جن انسان کے روپ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پیر صاحب مجھے دھکا دیتے ہوئے بولنے لگے۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر تو شیطان کے روپ میں آ سکتا ہے تو میں بھی انسان کے روپ میں آ سکتا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا اور باہر کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن میں نے دروازے کو غائب کر دیا۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگا، پھر مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، فقیر سائیں مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور ان کی چوری بھی ان کو واپس کر دوں گا۔ میں نے اسے اپنی آنکھ کے اشارے سے فضا میں بلند کیا۔ وہ ہاتھ اور ٹانگیں ہلا ہلا کر چیخ رہا تھا۔
اس کی دھوتی بھی اتر چکی تھی۔ سائیں مجھے معاف کر دو، سائیں مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس گھر سے باہر کچرے میں اسے پھینکوا دیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا تو میرے پیچھے بالی کھڑی تھی۔ وہ ایسے حیرت سے بت بنی مجھے دیکھ رہی تھی جو اگر ذرا سی بھی ہلی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ بالی حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ میں خود کو اب غائب کر چکا تھا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی دادی کے کمرے میں آئی اور ان سے لپٹ کر سو گئی۔ بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے جلدی سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ میں ٹہلتا ہوا گھر سے باہر گنے کے کھیتوں کی طرف آ گیا۔ میں میٹھے کا بہت شوقین ہوں، اسی لیے اکثر رات کو یہاں آتا ہوں۔ پیر صاحب بھاگ چکے تھے اور ان کی دھوتی بجلی کی تاروں میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ آج میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور یہ خیال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ اچانک مجھے کھیتوں میں سے ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ میں اس کے قریب گیا، دیکھا تو وہ کوئی نوجوان تھا اور اپنی تیز آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ مجھے کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ میں نے اسے آواز دی۔ ہاں، تم نجم الرجال ہو۔ اس نے میرا نام لیا اور کچھ ہڈیاں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کھاؤ گے؟ نہیں، میں ماंس نہیں کھاتا۔ اور تم کون ہو؟ پہلے تو تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ پہلے ہم دونوں کے بیچ میں ایک دیوار تھی جس کی وجہ سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، پر آج وہ دیوار تم نے توڑ دی اور اب ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا یہ جواب سن کر ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے غصے سے پوچھا، کیا مطلب تمہارا؟ کھل کر بات کرو۔ اس نے ہڈیاں ختم کر کے اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کیے اور ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام مارچ ہے، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ مجھے اس کے منہ سے ناگوار سی بو آ رہی تھی، اسی لیے میں نے اس سے کہا، پہلے جا کر اپنا منہ دھو کے آؤ، پھر بات کرنا۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے لگا کہ میں جان چکا تھا کہ یہ بھی کوئی جن ذات تھا۔ ارے رکو تو صحیح یار، اس نے میرے پیچھے آواز دی اور بھاگتا ہوا نہر کی طرف گیا، اور جب واپس آیا تو وہ ایک عمدہ اور خوبصورت لباس میں تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسٹائل مارتے ہوئے بولا، اب کیسا لگ رہا ہوں میں؟ میں کچھ گھبرایا ہوا تھا کیونکہ حالات بتا رہے تھے کہ مجھے میرے قبیلے سے الگ کر دیا گیا ہے، تبھی یہ شریر جن ذات مجھ سے بات کر سکتا ہے، ورنہ آج سے پہلے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے میری مرضی کے بغیر بات کر سکتا ہو۔ ایسا کیا ہوا کہ تم نے وہ قسم ہی توڑ دی جو ہمیں پیدا ہوتے ہی دی جاتی ہے؟ مارش نے راستے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس کسی لڑکی کی زندگی بچائی تھی، ایک شیطان سے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے اندر آنے کا کہا ہی نہیں۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک شریر جن زادے ہو۔ میں نے اس پر تنزیہ کہا اور وہ ہنستا ہوا میرے پیچھے آ گیا۔ ویسے وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے جو تم نے اس کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی؟ اور تم جانتے ہو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ مارش کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، تم بتاؤ، تم نے بھی تو قسم توڑی تھی، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال پوچھا تو وہ تھوڑا افسردہ ہوا، پھر بولا، میں بھی ایک مسلمان جن ہوں، مجھے بھی قسم دی گئی تھی کہ انسانوں کے کسی بھی معاملات میں دخل نہیں دینا اور نہ ہی انہیں اذیت پہنچانی ہے، پر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک آدم زادی سے عشق کر بیٹھا ہوں، اور عشق کی تو فطرت ہوتی ہے کہ بے وجہ ہونا ہے۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا، اور وہ قسم توڑ دی کیونکہ میری وجہ سے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت اذیت برداشت کرنی پڑی۔ پھر ایک دن اس کے باپ نے ایک جادوگر سے رابطہ کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ قسم توڑنے کی وجہ سے اب مجھے کوئی بھی عالم یا جادوگر اپنے بس میں کر سکتا تھا۔ اس جادوگر نے بھی مجھے اپنے بس میں کرنے کی کوشش کی اور مجھے جلانا چاہا۔ بڑی مشکل سے میں وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ مارش کی باتیں سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مجھے بھی اب کوئی جادوگر یا عالم اپنے بس میں کر سکتا ہے اور مجھ سے جائز اور ناجائز کام کروا سکتا ہے؟ لیکن پھر مجھے اپنے خدا پر بھروسہ تھا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں نے مارش سے پوچھا۔ میں اس جادوگر کا مقابلہ کروں گا، اس نے سینہ تان کر کہا۔
تو میری بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی پر رضیہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ شاید نشے کی گولیوں کا اثر تھا۔ تقریباً 12 بجے ان کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تو بشیر کی آنکھ کھلی اور اس نے رضیہ کو بھی اٹھایا۔ باہر آ کر کنڈی کھولی تو فاخرہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ فاخرہ کا باپ اندر آتے ہی بشیر سے لپٹ گیا۔ مبارک ہو بھائی صاحب، بہت مبارک ہو۔ فاخرہ کی ماں بھی رضیہ سے لپٹ گئی۔ دیکھا بہن، ہم نے کہا تھا نا کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارے پیر صاحب اپنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ ارے کیا ہوا ہے، مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ دادی بھی کمرے سے حیرت سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے چاچی، آپ کے گھر سے جو چوری ہوئی تھی نا وہ واپس مل گئی ہے۔ فاخرہ کی امی فاخرہ سے سامان لے کر رضیہ کو دیتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ سامان آپ لوگوں کے پاس کیسے آیا؟ بشیر نے ان سے پوچھا۔ بھائی صاحب، آپ صبح پیر صاحب کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا، یہ سامان بھی دیا، آپ لوگوں کو دینے کے لیے کہا، اور رات کو چلے کے دوران ایک خطرناک جن نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ لیکن ہمارے پیر صاحب نے بھی اس جن کی ایسی درگت بنائی کہ انہیں چوروں کو حاضر کرنا پڑا اور سامان واپس لے لیا۔ لیکن بیچارے پیر صاحب خود بہت زخمی ہو گئے تھے، اسی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکے۔ یہ سن کر مارج حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ پیر صاحب نے میری درگت کیسے بنائی ہوگی۔ پھر اچانک اس کے منہ سے نکلا، چشم بددور، کیونکہ بالی انگڑائی لیتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور میں نے غصے سے مارج کو دیکھا۔ کیا ہوا ابا؟ بالی نے باہر آتے ہی پوچھا۔ بالی، پیر صاحب نے ہماری چوری واپس دلا دی، دادی نے اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا۔ اچھا، اتنا کہہ کر وہ لاپرواہی سے واپس اپنے کمرے میں چلے گئی اور سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ فاخرہ اس کے پیچھے کمرے میں آئی اور کہا، دیکھا، مان گئی نا ہمارے پیر صاحب کو، کتنے پہنچے ہوئے ہیں وہ۔ ہاں بھائی، مان گئی تیرے پیر صاحب کو، رات کو میں نے انہیں آسمان میں قلاوازیاں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بالی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، اچھا پھر کیا ہوا؟ فاخرہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ پھر بالی اسے کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی اور باہر بجلی کے کھمبے کی تار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پھر ان کی دھوتی بجلی کی تار میں پھنس گئی اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ وہ رہی دھوتی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایمان سے کبھی کبھی تو میرا اندر ہی جلا دیتی ہو۔ فاخرہ غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے بولی۔ ارے میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔ اچھا چل چھوڑ، شام کو ضرور آنا، تم سے ضروری بات کرنی ہے، بالی اسے مناتے ہوئے بولی۔ رات کو کھانے کے دوران دادی رضیہ سے بولی، اچھا ہوا زیور مل گئے، اب جلدی سے بالی کی شادی کی تیاری کر دینی چاہیے۔ میں نہیں کروں گی شادی دادی، بتا رہی ہوں آپ کو، بالی نے کہا۔ کیوں نہیں کرے گی شادی؟ اس کی ماں نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے کوئی لڑکا پسند نہیں کیا، بالی نے جواب دیا۔ سن رہی ہو نا اماں، آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ، آپ کی پوتی اب اپنے لیے خود لڑکا ڈھونڈے گی۔ رضیہ غصے سے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارا منہ کالا کروا دے۔ میرا منہ کالا کروانے کے لیے آپ لوگوں نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی نا اماں۔ آخر کار بالی نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ کیا بکواس کر رہی ہے بالی؟ رضیہ غصے سے بولی۔ تو اور نہیں تو کیا، ایک غیر مرد کے ساتھ مجھے بٹھا کر گھوڑے بیچ کر سو گئے تم لوگ۔ یہ کہہ کر بالی منہ چھپا کر رو پڑی۔ پہلی بار بالی کو روتا دیکھ کر رضیہ گھبرا گئی اور اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، کیا ہوا میری بچی؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ مجھے سخت غصہ ہے ابا پر اور دادی پر، آپ لوگوں نے میری ایک بھی نہیں سنی، آج کے بعد میں آپ لوگوں کی نہیں سنوں گی۔ اچھا معاف کر دے، آج کے بعد جیسے تو بولے گی ویسے ہوگا، رضیہ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی۔ ایک دفعہ پیپل کے نیچے بالی ناول پڑھ رہی تھی تو فاخرہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے تو یہ کہانیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، ہر کہانی میں جنزادوں کو خوبصورت اور ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، سب بکواس ہے۔ بالی اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، کنجوسی کرتے ہیں یہ لکھاری، کیونکہ جتنا ذکر جنزادوں کا ان کی کہانیوں میں ہوتا ہے، جنزادے ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بالی کی یہ بات سن کر مارج پھر میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور میں کان کھجاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اور مارج اکثر رات کو باہر نکل کر ٹہلنے جاتے تھے، کیونکہ مارج کو میٹھا پسند نہیں تھا، وہ گوشت اور ہڈیاں کھاتا تھا، اسی لیے رات کو وہ پرندوں کا شکار کرتا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ میرے سامنے گوشت نہ کھائے، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی بو ناگوار لگتی تھی۔ مارج نے مجھے بتایا تھا
کہ جب کوئی جن ذات سرکش بن جاتا ہے تو اسے خون اور گوشت سے رغبت ہونے لگتی ہے، پر مجھے اب بھی ان چیزوں سے نفرت تھی۔ میرے ساتھ کیا معاملہ تھا میں خود نہیں جانتا تھا۔ میں کھیتوں کے قریب نہر پر بیٹھا مارش کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی مخصوص چال میں چلتا ہوا جنگلی کبوتر کا پر اپنے دانتوں میں پھیرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر ناگواری دیکھتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر میرے پاس بیٹھتے ہی ایک زوردار ڈکار لی، جس کی بدبو سے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے بھی اسے فضا میں بلند کر کے نہر میں پھینک دیا اور وہ ہنستا ہوا نہر سے باہر نکل آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ایک بات پوچھوں، اگر برا نہ مانو تو؟ بولو، میں نے کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بالی سے عشق کرتے ہو، مارج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں عشق کرتا ہوں تو تجھے کیوں بتاؤں؟ اور ویسے بھی جس سے عشق کرتے ہیں اس کا تماشا نہیں بناتے، میں نے اٹھتے ہوئے اسے کہا۔ گھر کی طرف چلنے لگا اور وہ چپ چپ میرے پیچھے آنے لگا۔ چپ کیوں ہو؟ میں نے مارج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہمارے لیے عشق کرنا گناہ ہے؟ مارج نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، شریعت پیار کرنے سے نہیں روکتی، حد پار کرنے سے روکتی ہے، میں نے اسے جواب دیا۔ لیکن بالی کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اس کی آنکھوں میں جب بھی تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، ایک ایسی محبت جس کا وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ مارج نے کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں بالی اور اس کے گھر والوں کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر مارج حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کل جمعرات ہے اور مجھے اپنے قبیلے والوں سے رابطہ کرنا ہے۔ یہاں سے بہت دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر ایک غار ہے، وہاں میرے خاندان والے بھی آتے ہیں، میں نے مارج کو بتایا۔ لیکن میری طرح اب تمہارا بھی اپنے قبیلے والوں سے رابطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اور سرکس جنات کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے۔ مارج نے کہا، لیکن میں ایک بار ضرور کوشش کروں گا، میں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو مارج چپ ہو گیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ شاید تمہیں میری ضرورت پڑے۔ مارج میرے جانے سے گھبرا رہا تھا۔ نہیں، تم یہیں ٹھہرو، تمہاری وجہ سے میرا کام اور خراب نہ ہو جائے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میرا یہ سفر 3 دنوں پر مشتمل تھا۔ میں جانے سے پہلے بالی کو دیکھنا چاہتا تھا، پر میں مارج کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکا، کیونکہ پھر اس کے لیے الٹے سیدھے سوالات شروع ہو جاتے۔ مجھے اس سفر میں اکثر راستے میں اپنا کوئی نہ کوئی ساتھی مل جاتا تھا، پر آج مجھے کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا، بس کہیں کہیں کچھ شریر جن زادے نظر آ جاتے تھے۔ آخر دوسرے دن میں پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا، پر وہاں بھی مجھے غار نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ میری دنیا بدل چکی تھی، میرے اپنے مجھ سے الگ ہو چکے تھے، جس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ یہ احساس ہے مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا کہ اب میرا شمار بھی سرکش جنات میں ہوگا، لیکن میں اپنے رب سے مایوس نہیں تھا۔ میں نے وہ رات انہیں پہاڑوں میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ صبح میں واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو مجھے یہاں بھی شدید دھچکا لگا، کیونکہ میرا پیپل کاٹا جا چکا تھا۔ میں نے مارج کو آواز دی پر وہ بھی غائب تھا۔ بالی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ابا آپ نے اچھا نہیں کیا پیپل کٹوا کر، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب میں نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ پیر صاحب اپنے ایک استاد جو بنگالی جادوگر تھا، شریر جنات جس کے قبضے میں ہوتے ہیں، اسے یہاں لایا تھا اور بشیر سے کہا کہ تیرے گھر پر ایک خطرناک جن رہتا ہے، اسے قابو کرنا ہے۔ اسی نے اس رات کو مجھ پر حملہ کیا تھا۔ بشیر اسے اجازت دے دیتا ہے۔ بنگالی جادوگر پیپل پر مارش کو نظر آتا ہے، میرے پیپل کی وجہ سے وہ اسے قابو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اسے کاٹنے کا فیصلہ کیا تو بالی نے اپنے باپ کو روکنا چاہا، انہیں منع کیا، رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ اچانک بالی کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایک معمولی پیپل سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے۔ بنگالی جادوگر نے انہیں کہا کہ اس جن نے بالی کو اپنے قبضے میں کیا ہے، اب تو یہ درخت ہر حال میں کاٹنا چاہیے، نہیں تو یہ بالی کو نقصان پہنچائے گا۔ بالی کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دادی اور ماں اسے کمرے میں سمجھاتی رہیں اور باہر پیپل کو کاٹ دیا گیا۔ مارج اس بنگالی جادوگر کے آگے بے بس تھا، وہ اسے قابو کر کے لے گئے۔ اب وہ اس کی قید میں تھا۔ اب میں نے کچھ فیصلے کیے، کیونکہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں بالی کے کمرے میں گیا، وہ اپنے بستر پر لیٹی رو رہی تھی۔ میں اب خود کو ظاہر کرنے کی غلطی بھی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ روتے روتے سو گئی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے سپنے میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ پیپل کے نیچے بیٹھی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اپنے سپنوں میں بھی میرا انتظار کرتی رہتی ہے۔
मैं उसके करीब गया तो वो मुझे देखकर चौंक उठी और खड़ी हो गई और हैरत से मुझे देखने लगी। तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, तुम पीपल में मुकीम हो, बाली मेरे सीने से लगकर बोली। लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उससे पूछा। मैंने हमेशा तुम्हें इस पीपल के नीचे महसूस किया है, तुम्हारी खुशबू को महसूस किया है। मैं उस रात तुम अगर मुझे बचाने ना आते तो मैं तुम्हें नहीं देख पाती, और अब मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। बाली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक जिनजाद हूँ। मैंने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। बाली मुझसे रोते हुए इल्तिजा करने लगी, तुम्हें मेरे बगैर जीना होगा, और जरूरी तो नहीं जिंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर एक और शय होती है, मुकद्दर, जो बदलता तो नहीं लेकिन हमें बदल देता है, और तुम्हें भी बदलना होगा। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा और अपनी हर याद को उसके जहन से मिटा दिया ताकि वो मुझे भूल जाए। फिर मैं हमेशा के लिए उसके सपने और उसके घर से निकल आया। उस घर को और बाली को आखिरी बार देखते हुए मेरे पास दिल की कैफियत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। अब मैं बंगाली जादूगर के आस्थाने की तरफ जाने लगा, जहां मेरी जगह पर मारिश कैद था। आस्थाने के दरवाजे पर रुककर मैंने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी जो मुझसे जाने अनजाने में हुए हों, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अंदर मेरे साथ क्या सलूक होगा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां पर कुछ सर्कस जिन्नात मुझे हैरत और घबराहट से देखने लगे, लेकिन कोई आदमजात मुझे नहीं देख सकता था। मैं एक हॉल में दाखिल हुआ, देखा तो बंगाली जादूगर और पीर साहब अपने मुरीदों और खादमों के साथ बैठे हुए थे, और कुछ जिन्नात भी खड़े थे जो मुझे देखकर आपस में बातें करने लगे। उनका शोर सुनकर बंगाली जादूगर बोले, क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो? कोई जिनजाद आया है यहाँ। एक जिन ने बंगाली जादूगर को मेरी तरफ देखते हुए बताया। कहाँ है? बंगाली जादूगर चारों तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा। वो आपके सामने ही दरवाजे पर खड़ा है, जिन ने डरते हुए उसे बताया, क्योंकि मैं उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा था। तुम लोग जल्दी उसे काबू करो, जादूगर ने अपने जिनों को हुक्म दिया। वो मुसलसल कुछ पढ़कर मेरी तरफ फूंक रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसे नजर नहीं आ रहा था। इसे काबू नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, एक जिन ने मेरी तरफ देखते हुए उसे बताया। ताकतवर है? क्या मतलब? कौन है ये? अपने जिनों को बेबस देखकर अब बंगाली जादूगर भी घबरा गया। उसे खुदा का खास फैज हासिल है, और जब तक ये खुद न चाहे कोई आदमजात उसे नहीं देख सकता। एक जिन ने उसे बताया। तो फिर उससे पूछो यहाँ क्यों आया है और क्या चाहता है? जादूगर ने अपने जिन से कहा। वो मारिज को लेने आया है, सर्कस जिन ने उसे बताया। हुजूर, मुझे लगता है ये वही जिन है जिसने मुझ पर बशीर के घर पर हमला किया था, आप इसे फौरन जला दीजिए, अचानक पीर साहब जादूगर से बोले। ये सुनकर मैंने सर्कस जिन की तरफ देखते हुए कहा कि तुम अब मेरी हैसियत जान चुके हो तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि पीर साहब को उसके गुनाहों की सजा दे दो। ये सुनकर सर्कस जिन मेरी तरफ हैरत से देखते हुए आगे बढ़ा और पीर साहब की गर्दन मरोड़ दी, और पीर साहब कोई आवाज निकाले बगैर ही वहीं ढेर हो गया। ये देखकर बंगाली जादूगर कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखते हुए बोला, फकीर साईं, मुझे माफ कर दो और अपने मारिज को ले जाओ, मैं इसे आजाद करता हूँ। वो थर थर कांपते हुए बोलने लगा। अचानक एक कमरे से मुझे मारिज आता हुआ दिखाई दिया, जो हैरत से मुझे देख रहा था। मारिज को देखकर मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे जला न दिया गया हो। मारिज को देखते ही मैं भी खामोशी से आस्थाने से बाहर निकल आया, और मारिज दौड़ता हुआ मेरे पीछे आया। बाहर आकर मारिज मेरे कदमों में गिर गया और उसकी आंखों में आंसू थे, और कहा, आखिर कौन हो तुम? कसम तोड़ने के बावजूद क्यों तुम्हारे आगे बड़े बड़े जादूगर भी बेबस हो जाते हैं? मुझे तो तुम अल्लाह के कोई वली मालूम होते हो। पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी हंसी निकल आई, और मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, बंद कर ये ड्रामा, और तू सिर्फ हंसते हुए ही अच्छा लगता है। अब चल यहां से कहीं, ये जादूगर तुझे दोबारा ना उठा कर ले जाएं। वो उठा और मेरे साथ चलने लगा। अब हम कहाँ जाएंगे? मारिज ने मुझसे पूछा। सुंदा में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली का मज़ार है, वहां अल्लाह के नेक बुजुर्गों के साथ साथ मेरे कबीले के जिन्नात भी आते हैं।
وہاں بھی اگر میں اپنے قبیلے سے نہ مل سکا تو خود ہی کسی اللہ والے بزرگ کے حوالے خود کو کر دوں گا. اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو. اور مارش میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا اور ہم روہڑی شہر میں اروڑ کے پہاڑوں پر پہنچے جہاں مزار تھا. میں مزار کی طرف بڑھنے لگا پر مارش رک گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ میں نے مارش سے پوچھا. یہاں پر تو صرف پہاڑیاں ہیں، مزار کہاں ہے؟ مارش نے مجھ سے پوچھا. ابے اندھے، یہ سامنے تو ہے اتنا بڑا مزار. میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا. پر مجھے تو یہاں کوئی مزار نظر نہیں آ رہا. مارش نے حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. یہ سن کر میں بھی گھبرا گیا کیونکہ مزار مارش کی نظروں سے اوجھل تھا. اچھا تم یہاں رکو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں. اور میں مزار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اندر داخل ہو کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہاں سب میرے قبیلے کے لوگ تھے. میں آگے بڑھنے لگا، مزار پر آ کر دعا مانگنے لگا. نجم الرجال کیسے ہو؟ اچانک میرے پیچھے آواز آئی. میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے میرے استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے تعلیم دی تھی. میں ان کے قدموں میں گر گیا. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے قسم توڑ دی. بابا، خدا مجھ سے ناراض ہوگا؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور پھر بولے. تم نے کوئی سرکشی نہیں کی تھی بیٹا، تم نے جو کچھ کیا اپنے خدا کی مرضی سے کیا. میں نے حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولے. تمہیں یاد ہے کمرے کی کنڈی کھڑکانے سے پہلے تم نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، تو اپنے مظلوم بندوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، آج بھی کسی کو بھیج. بس خدا نے تیری وہ دعا اسی وقت قبول کر لی تھی اور تجھے ہی اس لڑکی کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا. اس کے بعد تم نے جو بھی قدم اٹھایا اس میں خدا کی مرضی اور رضا شامل تھی. میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر پوچھا کہ یہ شریر جنات مجھے کیوں نظر آ رہے تھے اور وہ پہاڑوں پر غار بھی مجھے نظر نہیں آیا. یہ سب کیا تھا؟ یہ ضرور تمہارے لیے رب کی طرف سے آزمائش ہوگی جس میں تم پورے اترے ہو، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اب یہاں ہو اور ہمیں دیکھ سکتے ہو. یہ سن کر میں سجدے میں گر گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا. یہ خوشخبری مارش کو سنانے کے لیے میں مزار سے باہر آیا پر مارش مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے اسے بہت آوازیں دی پر شاید وہ اب میری نظروں سے اوجھل تھا یا ہم دونوں ہی اب ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل تھے. میں نے کچھ ہفتے اس مزار پر اور اروڑ کے پہاڑوں پر گزارے. بالی کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ یاد آتا تھا وہ مارش تھا. بالی کے بارے میں تو میں جانتا تھا کہ وہ خوش ہے اور اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، پر مارش کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا. میں اس کے حق میں دعا کرتا رہتا، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے. پھر میں وہاں سے چلا آیا اور ایک ٹرین کی چھت کو اپنا مسکن بنا لیا. رات کو چلتی ہوئی ٹرین کی چھت پر لیٹا میں ستاروں کو دیکھتا رہتا اور یہاں پر اپنے لوگوں کے لیے یہ کہانی لکھ رہا تھا. تو اچانک ٹرین رک گئی. شاید کوئی خرابی ہو گئی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی ٹرین کی چھت پر چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو میں چونک اٹھا کیونکہ وہ مارش تھا. پہلے تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں دوبارہ سرکش تو نہیں بن گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. وہ آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا. تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس لڑکی کو آزاد کر دیا ہے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور اپنی قسم پر پابند رہنے لگا اور آج تمہارے سامنے ہوں. تم بتاؤ کیسے ہو اور بالی کا کیا ہوا؟ آتے ہی اس کے منہ سے بالی کا نام سن کر میں اپنی ہنسی روک نہ سکا اور کہا بالی اب بہت خوش ہے کیونکہ میں نے اپنی ہر یاد اس کے ذہن سے مٹا دی تھی. کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اسے؟ میں نے مارش سے پوچھا اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا. بالی سرخ جوڑے میں اپنے دولہے کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی. وہ اپنا گھر دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے خوبصورت پھولوں اور رنگ برنگے قمقموں سے سجایا گیا تھا. اس کا شوہر اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے بولتا ہے، دیکھ لو اگر اب بھی اس گھر میں کوئی کمی ہے تو بتا. بالی چاروں طرف سے اپنے گھر کو دیکھتی ہے. ہاں ایک چیز کی کمی ہے. کس چیز کی؟ اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے. پیپل کے پیڑ کی. مجھے اپنے گھر میں پیپل کا پیڑ لگانا ہے کیونکہ مجھے پیپل کا پیڑ بہت اچھا لگتا ہے. کل آپ میرے لیے پیپل کا پودا ضرور لے آئیے گا. پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پودا لگا رہی ہوتی ہے. میں نے اپنی یادیں تو اس کے ذہن سے نکال ہی دی تھی پر اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے
تو हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।